मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक मसला भी सुन लें कि जो लोग भी सफ़र करते हैं ना रमज़ान में, वो कहीं भी मुकीम होंगे और सहरी का वक्त वहाँ ख़त्म हो जाए सफ़र शुरू होने से पहले, तो उन पर रोज़ा रखना लाजिम है। ये मसला खूब सुन लें, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है। आप जब सफ़र करते हैं, आपने अमेरिका जाना है पाकिस्तान से, अमेरिका है वेस्ट की तरफ ना, तो अभी आप एयरपोर्ट चले गए रमज़ान में, अभी आप मुसाफिर नहीं बने, एयरपोर्ट पे जब तक बैठे रहेंगे आप मुकीम ही होंगे, हत्ता कि आप जहाज़ में बैठ गए, अभी जहाज़ हवाई अड्डे पर है, उड़ा नहीं है, यहाँ तक कि जहाज़ चलना शुरू हो गया और इसी दौरान सहरी का वक्त ख़त्म हो गया, तो चूँकि रोज़ा शुरू इस हालत में हुआ है कि आप अभी मुसाफिर बने नहीं हैं, तो आप पे रोज़ा रखना बोले लाजिम है। तो आपको नियत करनी पड़ेगी, दिल में नियत कि मेरा क्या है, वो रोज़ा है। अब जब जहाज़ हवा में उड़ गया और शहर की आबादी को उसने क्रॉस कर लिया, तो अब आप बन गए मुसाफिर। मुसाफिर बन तो गए, लेकिन आपको अब रोज़ा तोड़ने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मुसाफिर को रोज़ा छोड़ने की तो इजाज़त है, तोड़ने की नहीं है। जब छोड़ने का टाइम था तो मुसाफिर बने नहीं थे, और जब मुसाफिर बने हैं तो रोज़ा शुरू कर चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं, लिहाजा अब तोड़ने की इजाज़त नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अब होगा क्या, अगर आप मगरिब से मशरिक़ की तरफ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं, मैं पहले ना दुनिया के नक्शे मैंने बहुत दफ़ा समझने की कोशिश की, समझ में नहीं आते थे कि कौन सा मुल्क किधर को है, ये नक्शों से समझ में नहीं आता। जब ट्रैवलिंग शुरू की है ना, ट्रैवलिंग, अब दुनिया समझ में आना शुरू हुई है कौन सा मुल्क किधर को है। समझते हो? इससे क्या पता चलता है कि प्रैक्टिकली किसी चीज़ में मुब्तला होना अलग चीज़ है, किताबें पढ़ लेना अलग चीज़ है। इसीलिए हम कहते हैं कि मसाइल मुफ्तियों से पूछा करो, सिर्फ किताबें पढ़ के हवाले याद करने वाले मुफ्ती नहीं होते, क्योंकि वो प्रैक्टिकली उस फील्ड में होते नहीं हैं। एक है ना, लोगों के मसाइल आ रहे हैं, आप फतवा लिख रहे हैं, बड़े उसकी निगरानी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं गलती है या नहीं है, इम्प्लीमेंट उसका सोसाइटी पे क्या होगा आगे जाके। इन चीज़ों से जो प्रैक्टिकली गुजरा हुआ हो वो मुफ्ती होता है, और सिर्फ किताबें पढ़ के हवाले याद करके फतवा देना ज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होगा, लोगों को भी गुमराह करेगा। हज और उम्रे की मिसाल देख लो। हज आप किताबों से जितना मर्जी पढ़ के चले जाओ, जब तक आपने अमली तौर पर हज नहीं किया आपको हज के मसाइल नहीं आते। मशहूर वाक़या हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का है। हज पे उम्रे पे उन्होंने बेहतरीन किताब लिखी, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह, जो मिशकात की शरह जिन्होंने लिखी है, बड़े आलिम थे। जब उम्रा करने गए ना, ये हज करने गए, तो उल्टा तवाफ़ करना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा कि तुमने मुल्ला अली कारी की किताब नहीं पढ़ी? हज पे आ रहे थे, कम अज़ कम मुल्ला अली कारी की किताब तो पढ़ के आते। उनको नहीं पता था कि ये मुल्ला अली कारी, यार आप लोग तो पता नहीं क्या हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कोई मैंने कर्जा लिया हुआ है आप लोगों से, कोई हाँ हूँ तो करें ना। तो वो उनसे किसी ने पूछा, अभी स्टार्ट, इंजन भी तो स्टार्ट होता है ना, इतने दिनों बाद बयान शुरू कर रहा हूँ, एकदम से डायरेक्ट तफसीर नहीं आ जाएगी ना, थोड़ा सा इंजन स्टार्ट होने में। मैं सोच रहा था आज बयान करूँगा कैसे, क्योंकि वो ज़लज़ले में इतने लोग, वहाँ इतने मुतासरीन, इतनी ठंड सुर्खी में, फिर वहाँ से मक्का मदीना में वो अलग माहौल है, वो दिमाग का दही हो गया। तो अभी थोड़ा इंजन स्टार्ट होने में क्या लगता है, टाइम लगता है, उस टून में आने में, जो रमज़ान में तरावी के बाद के एक अलग से बयानात होते हैं, वो खैर मैं अभी शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। तो थोड़ा सा ये सुन लें आप लोग जो मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ इल्मी बातें हैं। क्या कह रहा था? हाँ, तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह से वो बंदे ने कहा कि मुल्ला अली कारी की किताब पढ़ के हज करने आ जाते ना, किसी आलिम की किताब पढ़ के मसाइल तो सीख लेते। उसको नहीं पता था ये बेचारे ख़ुद क्या हैं, ये किताब का मुसन्निफ़ उल्टा तवाफ़ कर रहा है। तो प्रैक्टिकली किसी चीज़ में जब आप मुबतला होते हैं
اس کا تجربہ ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے, اور کتاب پڑھ لینا بالکل ایک کتاب بھی ضروری ہے, لیکن عملی طور پر میں بھی عمرہ کرنے گیا, میں الحمدللہ اللہ نے بہت دفعہ عمرے کی توفیق دی ہے, مجھے یاد نہیں کتنے عمرے کیے. اب جب میں گیا ہوں نا تو پھر میں بھول گیا. طواف میں رمل طواف میں کرنا ہوتا ہے یا حج میں بھی کرنا, صرف حجی میں ہوتا ہے, حالانکہ جب بھی آپ عمرے کا طواف کرتے ہیں نا, سفر سے آتے ہیں تو پہلے چکر میں 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے. میں بھول گیا, کئی دفعہ عمرے کر چکا ہوں میں. اب میں پریشان کہ یار وہ بھول گیا. پھر اجتباء 3 چکروں میں کرنا ہے یا 7 چکر میں, وہ نہیں جو دائیں کندھا خالی رکھتے. پھر میں نے تحقیق کی دوبارہ. اب کوئی مجھے دیکھ رہا تھا, کہتا ہے یار اس مولوی کو دیکھو, اتنی دفعہ عمرے کر چکا ہے اور اب کیا کر رہا ہے, دوبارہ عمرے کے مسائل سیکھ رہا ہے. تو کئی بار ایک کام کرتے کرتے انسان اس میں ایکسپرٹ ہوتا ہے. یہ جو مفتیان کرام ہوتے ہیں نا, یہ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ کوئی طلاق کا مسئلہ لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس 20 سال 30 سال نکاح کے مسائل, وراثت کے مسائل, خرید و فروخت کے مسائل, طلاق کے مسائل, آپس کے حقوق کے مسائل, ریاستی قوانین, یہ لکھ لکھ کے ان کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں نا, پھر ان کو بڑوں کی طرف سے ایک ڈگری ملتی ہے کہ اب آپ کیا ہیں, کہ اب آپ مفتی ہیں, اب آپ فتویٰ دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں پتھر اٹھاؤ کوئی نہ کوئی اسکالر نکل رہا ہے اور وہ مفتی بنا ہوا ہے, اور جو گمراہی پھیلائی جا رہی ہے اللہ کی پناہ. تو ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. تو خیر, تو میں مسئلہ بتا کے پھر آج کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں. اب دیکھو, آپ نے ایئرپورٹ پہ میں نے بتایا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اب آپ پہ روزہ رکھنا لازم ہے. اب آپ جا رہے ہیں اگر مشرق کی طرف, ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں, آسٹریلیا, ملیشیا, تھائی لینڈ, ان ملکوں کا سفر کر رہے ہیں. ایسٹ ادھر ہے, ادھر نہیں ہے, ادھر ایسٹ کی طرف, ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہ کوئی تھائی لینڈ میں ادھر کی فلائٹ بک کرا لے. تو جب آپ ایسٹ کی طرف جائیں گے نا تو آپ کی موجیں ہو جائیں گی. آپ کی کیا ہو جائیں گی, موجیں, کیونکہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے اور آپ جا کس کی طرف کو رہے ہیں, سورج کی طرف. تو ٹھک ٹھک کر کے نمازیں بھی آئیں گی اور سورج بھی بہت جلدی غروب ہو جائے گا. تو آپ کا روزہ بڑے مزے سے گزر جائے گا. لیکن اگر آپ کو کسی کی خدا نہ خواستہ کوئی لگ گئی ہے, کسی کی کوئی قرضہ ورزہ لیا ہوا تھا آپ نے, کسی نے کوئی دے نہیں رہا آپ, اس نے شاید رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کچھ آپ کے لیے مانگ لیا اللہ سے, تو پھر آپ کی فلائٹ ہوگی مغرب کی طرف, ٹھیک ہے. جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں سورج بھی وہیں جا رہا ہے, تو سورج غروب نہیں ہوتا, سورج غروب نہیں ہوتا. پھر اس میں آپ کا روزہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے, لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. نمازوں کا ٹائم بھی بہت ملتا ہے, روزہ بھی لمبا, بعض دفعہ 20 گھنٹے کے, 22 گھنٹے کے, 23 گھنٹے کے, 24 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ روزہ آپ کو رکھنا, بولو, پڑے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ وہ توڑنے کی اجازت, ہاں توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے, اس میں توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہے, گناہ بھی ہوگا, قضا بھی رکھنی پڑے گی, لیکن کفارہ اس لیے نہیں ہے کہ سفر ہے نا, تو کفارے کے لیے تو کوئی بھی ذرا سا شبہ بھی ہو کفارہ ساقط ہو جاتا ہے, تو توڑنا جائز نہیں ہے. ہاں 2 صورتوں میں توڑنا جائز ہے, موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا, بول لو نا کیا ہو گیا, جملہ کمپلیٹ کر لیں, موت کا خطرہ ہو جائے یا بیمار ہونے کا. بیمار ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی پین تکلیف شروع, جیسے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے پیٹ میں پین شروع ہو گیا, درد شروع ہو گیا, یہ بھی ایک بیماری ہے. شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ شوگر کے پیشنٹ کے ساتھ تو بڑے مسائل ہوتے ہیں, چکر آنا شروع ہو گئے, یہ بھی بیماری ہے. خدا نخواستہ بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا, تو یہ بھی کیا ہے, بیماری ہے. پھر رہ گیا, رہ یہ گیا کہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی, یہ بیماری نہیں ہے, یہ تو کسی بھی برداشت نہیں ہوتی, تبھی تو ہم کھاتے ہیں کہ بھوک برداشت نہیں ہوتی. تو بھوک اور پیاس جتنی بھی لگے روزے کی حالت میں, اس کو برداشت کرنا آپ پر لازم ہے. اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں بیمار ہونے کی, پیٹ میں درد ہو رہا ہے, السر کے پیشنٹ کو بہت زیادہ پین شروع ہو جاتا ہے بھوکا رہنے سے, یا شوگر لیول ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا, بے ہوشی کا خطرہ ہے, اس طرح کے جو خطرات ہوں گے, بیمار ہونے کا خطرہ جسے کہتے ہیں, بلڈ پریشر اتنا زیادہ لو ہو گیا کہ ڈاکٹر نے کہا 2 انڈے اس نے نہیں کھائے اگر, تو بعض دفعہ بلڈ پریشر لو ہوتا ہے نا, نمک کھانا پڑتا ہے فوراً, یا انڈے منڈے پھوڑنے پڑتے ہیں, یا کوئی ORS وغیرہ پینا پڑتا ہے, تو بی پی لو ہوگا نا, یہ بھی ایک بیماری ہے. تو بیماری میں توڑ سکتا ہے,
بھوک کی شدت یا پیاس کی شدت کی وجہ سے نہیں توڑ سکتا, کیونکہ روزہ نام ہے بھوک اور پیاس کے برداشت بولو کرنے کا. خوب سمجھ لو, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ سحری میں پانی پینا بھول گئے اور پتہ چلا سحری کا وقت ختم ہو گیا, اوبے یار پانی تو پیا ہی نہیں, اوئے ہوئے ہوئے, ایسا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, اب گیا, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. اور کھایا بھی دیسی گھی تھا آپ نے, دیسی گھی سحری میں کھاؤ گے فوراً پیاس لگنا شروع ہو جاتی, تو اب جو بھی ہونا تھا وہ کیا ہو گیا, ہو گیا. اب پیاس بہت لگے گی, سارا دن کیسے گزاروں گا, اف ٹینشن میں, او بھائی اس کی بیس پہ آپ کو روزہ توڑنے کی اجازت بولو نہیں ہے. سحری میں آنکھ ہی نہیں کھلی. ہمارا ترکی میں کیا حال ہوا, آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے, کیونکہ ترکی میں ایک تو شہر ہے استنبول, استنبول میں تو بڑے بڑے ہوٹل ہیں, وہاں آپ جاؤ ترکوں کی ڈشیں, گوشت ملتا ہے آپ کو کھانے میں, کچھ کسی حد تک روٹی بھی مل جاتی ہے, اگرچہ یہ والی روٹیاں نہیں, لیکن بہرحال روٹی ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, گزارا ہو جاتا ہے. لیکن ہم ترکی میں گئے تھے شام کے بارڈر کی طرف, وہاں ان کا جو کھانا تھا وہ کھانا ہوتا تھا 2 برگر فائبر والے نہیں ہوتے, جس میں فائبر چوکر, یہ جو ہم بکریوں کو کھلاتے ہیں نا, ابے بغیر چھنا آٹا جس کو کہتے ہیں, وہ والا آٹا, اور وہ بھی گول گول پیڑے 2-3, جو بن نہیں ہوتا صبح بیکری سے جو ملتے ہیں بن, ایک تو وہ بن ہوتا ہے نا میدے کا, وہ میدے والا بن نہیں, عام بن, اور زیتون اور آملیٹ, اور اللہ آپ کا بھلا کرے اس ٹائپ کی چیزیں بس سمجھ لیں. ہمیں چاہیے کھانا بھائی, ہمارے پیٹ میں جب روٹی کا بھاری نوالا جب تک نہ گرے ہمیں تسلی نہیں ہوتی. اور پھر چاول بھی ایسے عجیب سے چاول, وہ یہ چاول ہی نہیں ہے جو خوشبودار چاول ہوتے ہیں, عجیب سے وہ یوں سمجھ, بچوں کو ہپا نہیں کھلاتی مائیں, ہپا کھا لو ہپا, وہ والے چاول. اب ہوا یہ کہ ایک دن آدمی کھائے, 2 دن کھائے, 3 دن کھائے, بھائی پیٹ میں آتے پریشان ہو گئی ہیں, اور پھر رمضان شروع ہونے والا ہے, کیسے گزارا ہوگا. اور میرے ساتھ تھے ہمارے ماشاءاللہ پٹھان سوات کے کوہاٹ کے, اس کو تو چاہیے کوئی بھاری بھرکم نوالا, ہمیں بھی ایسے ہی. اب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے 4 بجے وہی کھایا ان کا نا, وہ عجیب سا بالکل وہ فائبر ہی تھا بس, وہ کولیسٹرول کم کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا. وہ 4 بجے کھایا, پھر رات کا کھانا ہم نے کھایا نہیں. ہم نے کہا اب صبح سحری میں ڈٹ کے کھائیں گے. 4 بجے کا بندہ کھایا ہوا, صبح جب سحری ہمارے پاس آئی ہے, پہلا روزہ ترکی میں تھا, پھر ہم وہاں حرم چلے گیا تھا میں, تو جب سحری ہمارے پاس آئی ہے تو وہی 2-3 ڈیزائن رکھے ہوئے تھے ہمارے سامنے. یہ زیتون ہے, یہ شہد لے لیں آپ, یہ پنیر لے لیں. بھائی کھانا دو ہے اللہ کے بندو, کیا چاہیے, حالت خراب ہو رہی ہے یار. پھر چلنا, سردی اتنی شدید, سردی میں تو ویسے ہی بھوک لگتی ہے, اور پھر سارا دن کا روزہ رکھ کے کام کیسے ہوگا. تو میری تو حالت یہ تھی, وہ دیکھ کے نا میرے آنسو نکلتے نکلتے رہ گئے. میرا دل کیا میں پھوٹ پھوٹ کے کہیں جا کے روؤں میں. تو میرا تو پھر بھی تسلی یہ تھی کہ چلو سفر ابھی حرم شریف جا رہے ہیں, مدینہ منورہ, وہاں جدہ جانا تھا تو وہاں جا کے کھا لیں گے. لیکن ان ساتھیوں پہ بہت ترس آیا, تو وہ میں نے پھر حرم میں 3-4 دن گزارے. وہ وہاں سے مجھے نا افطاری اور سحری کی تصویریں بنا کے بھیجتے رہے کہ مفتی صاحب افطاری میں یہ ہے, سحری میں یہ. بڑی ہمت ان ساتھیوں کی, ابھی بھی وہیں پر ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو اس لیے ہمیں جو یہاں کھانے ملے ہوئے ہیں نا, صحت کا بے شک بیڑا غرق کریں, لیکن مزہ بہرحال مزہ آتا ہے یار. نوالا پیٹ میں گرتا ہے, میں نے کہا ہمیں تو پراٹھا چاہیے, کچھ نوالا پیٹ میں گرے, ٹھا کر کے آواز آئے. یہ جو ہم عجیب سی چیزیں کھا رہے ہیں, چوکر فائبر, منہ میں جا کے غائب ہو جاتا ہے. وہ شہد گرے گا پیٹ میں کیا پتہ چلے گا. شہد بھی اگر ہے تو روٹی سے نا. صحت کی بات نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے ڈاکٹر سارے وہاں پہنچ جائیں ترکی کے, یار اتنی اچھی بہترین ہمیں فیڈ مل رہی ہے وہاں پہ, اور بہترین ہمیں خوراک مل رہی ہے, لیکن وہ پیٹ میں نوالا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہو رہا تھا, کہاں سے کہاں. تو میں اس پہ کہہ رہا تھا, اب میں وہاں جا کے یہ کہتا کہ یار چونکہ ہمارے مطلب کی سحری نہیں ہے اور رات شام 4 بجے کھانا کھایا ہوا ہے, تو ہم روزہ چھوڑ دیں. سفر کی بیس پہ چھوڑنے کی تو اجازت تھی, اس بیس پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ ہمیں سحری کیا مل رہی ہے, ہماری مرضی کی نہیں مل رہی. تو آپ کی سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے, آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اللہ نے روزے کی چھوٹ صرف 2 لوگوں کو دی ہے, ایک بیمار لوگوں کو اور ایک مسافر لوگوں کو. یہ اہم مسئلہ تھا, موضوع سے ہٹ کے تھا, لیکن بیان کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو
سوسائٹی کو دیکھ رہا ہوں نا, آنکھ نہیں کھلی تو روزہ چھوڑ دو, پانی پینا بھول گئے تو روزہ چھوڑ دو. بھائی یہ گزارنا پڑے گا آپ کو, اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے, جو مرضی ہو, فرض ہے, رکن ہے اسلام کا, ورنہ آخرت میں طبیعت سے پھینٹی لگے گی. اللہ کے دین میں یاد رکھو لچک نہیں ہے, آسانی بہت ہے, لچک نہیں ہے. جو آسانی اللہ نے دینی تھی وہ دے دی ہے, اپنی طرف سے مزید آسانیاں آپ کو پیدا کرنے کی اجازت نہیں ہے. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. آپ خدا کی نافرمانی کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ کیا ہے, غفور الرحیم ہے. یہ بہت, دیکھو اللہ جب گناہ کی بات کرتا ہے نا کہ گناہ مت کرو, تو جہنم کی وعیدیں سنا کے ڈراتا ہے. وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں غفور الرحیم ہوں.